बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं आज आपसे 3 मौज़ूओं पे बात करूंगा। एक तो ये मौजू है मेरा ये जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में और इन अदालतों के बारे में कि ये अदालतों के अंदर क्या हो रहा है और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा क्या चाहते हैं। दूसरा, ये जो सरकारी मुलाजमीन ने एक इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था, इसके बारे में। और तीसरे और आखिरी बात मैं आपसे करूँगा, ये जो पाकिस्तान नेवी है ये इस टाइम एक अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें कर रही है अमन पसंद मुल्कों के साथ, तो इसके बारे में। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आखिर में एक नारा लगाता हूँ पाक फ़ौज पाइंदाबाद, तो वो इसीलिए लगाता हूँ कि हम अमन पसंद लोग हैं। तो सबसे पहले आते हैं व्यूअर्स मौजू की जानिब। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, ये जैसे कि आपको मालूम है कि आपने देखा होगा, ख़बरों में भी सुना होगा और यानी कि यूट्यूब पे भी देखा होगा और फेसबुक के ऊपर भी वो वीडियो बहुत वायरल है कि ये पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं मसूद साहब, जिन्होंने द एंड ऑफ टाइम के बारे में बड़ी तफसीली वीडियो जारी की थी और उसके अंदर उन्होंने तारीख़ी अवराक लपेट जिसे कहते हैं कि उल्टे थे। तो उन्होंने बाकायदा टीवी के ऊपर आके कहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को चाहिए कि वो लाहौर, ये जो इस्लामाबाद हाई को क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है इस्लामाबाद का, यानी कि जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है, इससे इस्तीफ़ा दे दें इसके जज की हैसियत से और वो नून लीग ज्वाइन कर लें। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा वो हैं कि जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं सदारती रेफरेंस से बकायदा। इनकी बीवी की 16,600 रुपये तनख्वाह थी, किसी स्कूल में पढ़ाती थी कराची के अंदर, लेकिन उनकी अरबों रुपए की जायदाद इंग्लैंड के अंदर है जिसकी वो रसीदें देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शरीफ फैमिली से इनकी तमाम चीज़ें मिलती जुलती हैं। वो कतरी ख़त उठा कर लाए थे, ये बेगम की पे स्लिप उठा कर लाए, यानी कि मिलती जुलती चीज़ें। दूसरी तरफ इन्हीं की वजह से, इसी तरह के जजेस की वजह से वकला इनकी इज्जत नहीं करते। और वकला क्यों नहीं इज्जत करते कि जो बोओगे वो काटोगे। ये आपको पता होगा कि 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वकला ने हमला किया, और हमला किस बात पे किया कि नाजायज़ जगह के ऊपर किसी गैर शख्स की जगह के ऊपर चैम्बर बना के बैठे हुए थे, और जब वो केडीए ने हटाए तो जनाब वकला ने हमला कर दिया अदालत के ऊपर। और चीफ जस्टिस जो है अतर मिनल्ला हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बाकायदा चैम्बर में घुस के और जिसे कहते हैं कि गमले तोड़े, शीशे तोड़े और पता नहीं क्या कुछ किया, यानी कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी था जो उन्होंने किया। तो व्यूअर्स, ये मुकाफ़ात अमल है। ये जो अतर मिनल्ला है ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, या ये मक्के मदीने की फ़्लाइट से नहीं उतरे हुए। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस गुजरा है इफ्तिखार चौधरी, जो फसादी था और वो आंख से काना था, तो यानी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में उसको काना दज्जाल भी आप कह सकते हैं। तो वो जो काना दज्जाल था, उस काना दज्जाल के ये अतर मिनल्ला साहब वकील थे, और ये उसी की वकालत की वजह से, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, तो ये आज हाई कोर्ट के जज भी बने हुए हैं, सिर्फ उसी शख्स की उसकी वजह से, उसकी पैरवी की वजह से। तो ये जो थे, ये जब इनको एक नाके के ऊपर जब ये मूवमेंट चल रहा था वकला का, तो इनको एक नाके पे पुलिस वालों ने रोका था, तो इन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे बाकायदा ये जनाब जियो के ऊपर और ARY के ऊपर ये मौजूद है ये चीज़, इन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए थे। उन्होंने कहा था नहीं, मैं इधर से गुजरूंगा और ना मैं बाहर निकलता हूँ, और जो मेरा करना है कर लूँ। तो बात ये कि कानून ये भी हाथ में लेते रहे, और इसी वजह से क्योंकि इनकी ये हरकतें थी, तो आज इनके साथ भी वो काम हुआ। तो ये इसको मैं ये कहूँगा कि ये जो वकला है, ये वकला इन्हीं लोगों की अशरफात से यहाँ तक पहुँचे हैं। याद होगा आपको कि लाहौर के अंदर कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल के अंदर ये वकला घुसे, और उधर लोग जो वेंटिलेटर पे थे उनके भी मास्क उतार दिए इन्होंने, और कितनी बात हुई थी उधर। लेकिन हुआ क्या, वो जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने मुफाहमत करा दी डॉक्टरों में, और उनमें जिनके वरसाफ होते हुए थे उनको किसी ने ना पूछा ना गछा। इसी तरीके से लाहौर के अंदर बैंकिंग कोर्ट के अंदर जनाब इन्होंने एक जज की पैंट उतारी है, बाकायदा पैंट, इन्हीं वकला ने, लेकिन इनको किसी ने नहीं पूछा। फिर आगे चलते, एक फ़कीर मोहम्मद नाम का एक ASI था, क्या कहते हैं, रावलपिंडी के अंदर, उसको इन्होंने थप्पड़ों की बारिश की थी, इन्होंने वकला ने सेशन कोर्ट के अंदर, किसी ने वकला को नहीं पूछा। इसी तरीके से एक लेडी पुलिस थी, इंस्पेक्टर थी, उसको इन्होंने बुरी तरह ज़दोकोफ किया इन्हीं वकला ने, लेकिन किसी जज ने इनको नहीं पूछा, बल्कि मुफाहमत करा दी गई। अब
یہ جو موجودہ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک بیان آیا کہ جناب بینچ اور بار کی ہم مفاہمت کرا دیں گے. مفاہمت کس چیز کی کرا دیں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کیا یہ ملک آپ کے باپ کا ہے؟ اور ہم لوگ کیا آپ کی رعایا ہیں کہ آپ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے جناب آپ ہمیں کون سا انصاف دیتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کون سا انصاف آپ ہے؟ ان کے لیے مفاہمت ہے اور ہمارے لیے پھانسی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ہمارا جو عوام ہے، جو غریب عوام ہے، ان کا کوئی شخص اگر مرغی بھی چوری کر لے تو وہ جیل کی ہوا کا ہے، اور یہ جو ہے یہ املاک توڑ دے، ہائی کورٹ کو توڑ دے، سپریم کورٹ کو توڑ دے، جس کو مرضی تھپڑ مار دے، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے. یعنی کہ ویورز اگر کہیں پہ ٹریفک کے اوپر پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے تو یہ وکلا اس کو نہیں مانتے، دن دناتے ہوئے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر کسی احتجاج کی صورت میں وکلا نے اگر روڈ بلاک کیا ہوا تو یاد ہوگا آپ کو کہ ایک شخص تھا موٹر سائیکل کے اوپر، لاہور کا واقعہ ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ادھر سے گزرا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس شخص کو انہوں نے تھپڑ مارے. تو یہ دورا معیار چیف جسٹس آف پاکستان صاحب معذرت کے ساتھ یہ آپ چھوڑ دیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ آپ لوگوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کے زیب نہیں دیتا. جس طرح آپ جسٹس فائز عیسیٰ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں یہ بھی عوام کے سامنے. اور ایسا نہ ہو کہ عدالتوں کے اندر آپ کو عوام بھی گالیاں سرعام دینا شروع ہو جائیں. ابھی جو عوام کے دلوں میں ذرا تھوڑا بہت ڈر ہوتا ہے نا ججوں کے بارے میں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب وکلا ان کو ماریں گے تو دوسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی مار لے گا. تو یہ تو تھی، اس لیے میں یہاں پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے ضرور یہ کہوں گا کہ جو وکلا ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے یہ، کیونکہ پرچے کے اندر دہشت گردی کی دفعات ہیں، تو ان کو دہشت گردی کے مطابق سزا دیں اور نشان عبرت بنا دیں کہ نیکسٹ کوئی بندہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے. اور لاہور کارڈیالوجی والا بھی کیس کھولے، اس کے اندر بھی وہ جو ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر وہ کہتے تھے، وہ جو دو وکلا کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج بائی پاس ہم کریں گے، تو ان کو بھی نشان عبرت بنائیں. اب آتے ہیں ویورز یہ سرکاری ملازمین کے دھرنے کی جانب. تو ویورز جب سے یہ حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، ہر بندہ ان کو بلیک میل ضرور کر رہا ہے. میں بذات خود بلیک میل کا لفظ یوز کر رہا ہوں اس لیے کہ یاد ہوگا آپ کو پچھلے رمضان مبارک سے، رمضان کے روزے سے ایک دن پہلے یوٹیلٹی سٹورز نے ہڑتال کر دی کہ جناب ہمیں ہمارے جو ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں ان کو پکا کریں، نہیں تو ہم نے یوٹیلٹی سٹور بند کر دی. اسی طریقے سے یہ فروری کا مہینہ ہے اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ میں نے آپ کو اپنی اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے جو بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی نے جو لوگ بھرتی کیے ہوئے، یہ ایک مافیا ہے. اور یہ سرکاری ملازمین بھی ایک مافیا ہیں. خاص طور پہ سیکریٹریٹس کے جتنے بھی جس سیکریٹریٹ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھلے درآمدات برآمدات میں بیٹھا ہے، تجارت میں بیٹھا ہے، ریونیو میں بیٹھا ہے، جتنے بھی سیکریٹریٹ یہ سارے کے سارے بدماش ہیں. کام یہ ٹکے کا نہیں کرتے اور ان کی تنخواہیں و مرات آپ اگر دیکھیں گے تو یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں. اور یہ ویورز جسے کہتے ہیں کہ تنخواہ تو لیتے ہی لیتے ہیں، لیکن یہ اوپر کی آمدنی کو آمدنی سمجھتے ہیں اور تنخواہ کو آمدنی نہیں سمجھتے. تنخواہ کو یہ بینک پہ رکھتے ہیں، یہ نکالتے بھی نہیں. تو کون سی قیامت آ جاتی کہ اگر یہ 2 مہینے یا 3 مہینے اور صبر کر لیتے، ذرا بجٹ کا انتظار کر لیتے. لیکن پورے ملک کو انہوں نے مفلوج کیا اور جناب انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر کے یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جن دنوں میں انہوں نے ہڑتال کر کے سڑک پہ بیٹھے تھی، جب یہ ان دنوں کی تنخواہ لیں گے تو کیا وہ حلال ہوگی؟ کیا یہ حلال ہوگی؟ یہ حلال کھائیں گے؟ تو ویورز بات یہ ہے گی کہ یہ ایک مافیا ہے اور یہ انہی لوگوں کا مافیا ہے، پیدا کردہ ہوا بنایا ہوا مافیا ہے کہ جو حکومت کو کسی طریقے سے، یہ مجھے بتائیں ویور کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہمیں مہنگائی کے حساب سے وہ دیا جائے. ویسے تو میں کہوں گا کہ تنخواہ اگر سرکاری ملازم کی نہیں بڑھی تو کسی کی بھی نہیں بڑھنی چاہیے تھی، نہ وزیر کی، نہ مزیر کی، نہ وزیر اعظم کی، نہ سینٹ کی، نہ صدر کی، نہ چیف جسٹس کی، کسی کی بھی نہیں بڑھنی چاہیے. اگر ملک ان حالات کے اندر ہے تو ان کی تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے. لیکن چلو نچلا طبقہ ویورز میں آج آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ 16ویں اسکیل کا طبقہ جو ہوتا ہے، 16ویں اسکیل میں جو بندہ ہوتا ہے نچلے طبقے میں نہیں آتا. نچلے طبقے کے اندر آتا ہے 14ویں اسکیل تک، جن کی تنخواہیں کم ہیں، جن کی مراد کم ہے، جن کے ہاؤس رینٹ کم ہے، جن کے ہر چیز کم ہے، جن کا کنوینس الاؤنس کم ہے. ان کے تو ہزاروں کے اندر، یعنی کہ دیکھیں ویور جو 15ویں اسکیل کا ہوتا ہے بندہ، میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، اس کا ہاؤس رینٹ جو ہوتا ہے وہ 13,000 ہے، تو لیکن 16ویں میں جا کے وہ ہاؤس رینٹ 43,000 ہو جاتا ہے.
اور اسی طریقے سے 22ویں میں جا کے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے ہاؤس رینٹ، اور اتنی تو کسی مالی کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر بالی کی تنخواہ بڑھے گی تو 2000، 1500، 2000، 2500 بڑھے گی، اور اگر 10% ان کی بڑھے تو ان کی تنخواہ کے اندر کم و بیش 30 سے 35 ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے منہ پہ حرام لگا ہوا ہے، اور یہ حرام کھا کھا کر ان کی رگوں میں اتنا حرام رج بس چکا ہے کہ وہ ان پیسوں کو جسے کہتے ہیں کہ اس میں گزارا کرنا جانتے ہی نہیں. اور کس وجہ سے کہ یہ ایک مافیا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، یہ انہی لوگوں نے ڈوریں ہلائیں اور یہ سڑکوں پر آئے. یہ جو اتنے دن ہمارے تمام سیکٹریٹ بند رہے ہیں، اس کے نقصان کا خمیازہ کیا یہ سرکاری ملازمین کریں گے؟ کیا یہ کبھی 1 گھنٹہ زیادہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں کہ چلے یار آج کام زیادہ ہے ذرا بیٹھے؟ نہیں. 2 بجے کے بعد، یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد، کسی سرکاری ملازم کا جو سیکٹریٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے کبھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، یا کینٹین میں بیٹھا ہوگا. اور ویور، سب سے بڑی جو بیماری ہے ان لوگوں میں، ہر ایک کے پاس ٹچ فون ہے، اور کان سے وہ فون لگایا ہوا ہوگا، پرائیویٹ کام کر رہے ہوں گے. یعنی کہ آپ پٹوار خانے چلے جائیں، پٹوار خانے کے اندر جناب آپ نے بڑی ریسٹرکشنیں لگائی ہوئی ہیں کورونا کی وجہ سے کہ جناب آپ ٹائم لیں گے، یہ کریں گے، اس طرح فرد ملے گا، یہ ہوگا. لیکن پٹوار خانے کے اندر پٹواریوں سے زیادہ حرام توپیاں ہو رہی ہیں. کس لیے؟ کہ وہ جناب ایک ٹچ فون ہر ایک کے کان پہ ہر وقت لگا ہوا ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر جناب فرد ادھر ادھر ہو رہے ہیں. تو حرام ان کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حرام ان کی رگوں میں رج بس چکا ہے. اگر حرام کی ان کو عادت نہیں ہوتی تو یہ 2 مہینے اور صبر کر سکتے تھے، اور جون جولائی کے اندر بجٹ آنا تھا، اور اگر بجٹ کے اندر تنخواہ نہ بڑھتی تو پھر یہ احتجاج کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے. ادروائز میں اس حق کے اندر نہیں تھا. اور اگر انہوں نے احتجاج کیا تو صرف اپنی تنخواہوں کے لیے کیا. جو ان کے پینشنر ہیں ان کے حقوق کے لیے کیوں نہیں لڑے؟ وہ بھی تو انہی کے محکموں سے ریٹائرڈ. نہیں، ان کے لیے نہیں، صرف ان کو چاہیے، دوسرے کو نہیں چاہیے. تو یہ تھی دوسری بات. تیسری بات اب آتے ہیں کہ پاکستان نیوی اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں کر رہی ہے، جس کے اندر تقریباً 35 ممالک شرکت کر رہے ہیں. ویورز، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے نوازا ہوا ہے. اس کے اندر خداداد صلاحیتوں کی حامل پاکستان کی مسلح افواج بھی ہے. جیسے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ہم پہ، میں نے دنیا کے بڑے ممالک کا بتایا تھا، کافی ممالک کے میں نے نام لے کے اور بتایا تھا کہ یہ اپنی پر فوجی پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اور پاکستان پر فوجی پہ کتنا خرچہ کر رہا ہے. اور یہ دنیا کی واحد فوج ہے. جس طرح آپ ہماری ایئر فورس کو لے لیں، یہ JF-17 تھنڈر انہوں نے خود بنایا ہے. اس کے لیے کوئی علیحدہ سے فیکٹری نہیں لگانی پڑی، اور علیحدہ سے کوئی لیبر نہیں بھرتی کرنی پڑی، بلکہ انہوں نے خود بنایا. اسی طریقے سے اگوسٹا B-97 جو ابدوز تھی، 98 اگوسٹا B-98 جو ایک فرانس سے آئی تھی، لیکن جو دوسری پاکستان کے اندر بنی تھی وہ پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ کے اندر بنی تھی، اور پاکستان نیوی کے لوگوں نے خود بنائی تھی. اس کے لیے بھی کوئی علیحدہ سے کوئی بھرتی نہیں کیا گیا تھا، یا کوئی علیحدہ سے فیکٹری نہیں لگائی گئی تھی. ہم اپنے جہاز خود ریفٹ، پاکستان نیوی جو ہے وہ اپنے جہازوں کی لانگ ریفٹ خود کرتی ہے، کوئی باہر سے نہیں کرواتی. ہر کام یہ خود کرتے ہیں. یہ پاکستان کی واحد مسلح افواج ہے تینوں. اسی طریقے سے اگر آپ آرمی کی طرف چلے جائیں تو یہ بھی اپنے ٹینک خود ریپیئر کرتے ہیں، اپنی آرٹلری کو خود ریپیئر کرتے ہیں، اپنے ایویشن کو خود ریپیئر کرتے ہیں، اپنے جہازوں کو خود ریپیئر کرتے ہیں. تو ہماری مسلح افواج جو ہے یہ ان کے پاس گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. اور یہ امن کے نام پہ یہ مشقیں ہو رہی ہیں، جس کے اندر دنیا کے جو 25 ممالک ہیں جو امن پسند ملک ہیں، ان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں. ہم سے مت الجھنا، کیونکہ ہم امن پسند ہیں، لیکن اگر الجھے تو ہم کیا ہیں یہ آپ کو ہم بتا دیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. دوسری بات جو آخر میں ہمیشہ میں کہتا ہوں، ایک تو یہ افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں گی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی کے اندر، یہ ختم ہونی چاہیے. یہ پاکستانی عوام کے اوپر ایک 40% کا ایکسٹرا بوجھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو ویورز، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا دیکھنے والوں، سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.